बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बुरे शायद कभी भी नहीं थे। वजह यह है कि जितनी नाउमीदी इस वक्त इस मुल्क और कौम के अंदर आ गई है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, जितनी नाउमीद ये कौम, ये मुल्क के लोग, अवाम होते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा खतरनाक टाइम और कोई हो नहीं सकता। अगर किसी कौम को तबाह करना हो अंदर से तो उसकी उम्मीद खत्म कर दो, उसको मायूस कर दो। और इस वक्त इस पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पूरी कौम मायूस है। क्यों मायूस है? ऑपोजिशन लगी हुई है हुकूमत को गिराने में, पूरी तवज्जो है सिर्फ इख्तिदार में हुकूमत को गिराएं जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं और खुद इख्तिदार में आ जाएं। हुकूमत लगी हुई इख्तिदार बचाने में। एक ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो उसके बाद जो है वो 8 वुज़रा फिर जो है वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह से लेकर रात और अगली सुबह, फिर उसके बाद की सुबह, फिर उसकी रात। टोटल पाकिस्तान में ये ड्रामा हो रहा है। ना किसी को ये फिक्र है कि अस्पतालों की क्या पोजीशन है, ना किसी को ये फिक्र है कि स्कूलों की तालीम की क्या फिक्र है, ना किसी को ये फिक्र है कि भाई लोगों को पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ना किसी को ये फिक्र है कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा। कुछ फिक्र नहीं है। ये मुल्क ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे। ना हुकूमत नाम की कोई चीज है, ना ओपोजिशन नाम की चीज है। इख्तिदार से गिराने और इख्तिदार बचाने का सारा गेम ऑन है। मैं बहुत ही एहतराम के साथ नवाज शरीफ साहब ने APC से खिताब के बाद से लेकर आज तक नवाज शरीफ साहब जो है वो खबरों की जीनत बने हुए, जमहूरियत के अलमबरदार, रिवोल्यूशनरी लीडर बनकर लोग उभर रहे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं मियां साहब से, मियां साहब, जिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपने खिताब किया उसकी मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बरसरे इख्तिदार है सिंध के अंदर। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई एक अथॉरिटी, कोई एक शख्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे और अथॉरिटी है, तो वो सूबा सिंध का वजीर आला है। और सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 सालों से हुक्मरानी है और उस हुक्मरानी वो सो कॉल्ड जमहूरी ताकत है। तो आप जहां पर जमहूरियत के अलमबरदार बन रहे हैं और जिसके प्लेटफॉर्म से आप खिताब कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए तो उन्होंने सिंध के लोगों का हशर क्या किया हुआ है जमहूरियत के नाम पर। जरा उनसे पूछे तो उन्होंने सिंध के शहरों का हशर क्या किया हुआ है जमहूरियत के नाम पर। जरा उनसे पूछे तो 12 सालों में उन्होंने कराची से लेकर कश्मीर तक का हशर क्या किया हुआ है। आज इस शहर कराची में जो कि 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है, आज यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है। सिर्फ 6 माह में 1.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए जिन बच्चों को कुत्तों ने काटा है यहाँ पे इस कराची में। पहले लाड़काना में कुत्ते काट रहे थे, कारपुर में काट रहे थे, अब कराची जैसे शहर में पिछले 6 माह में 1.5 लाख रिपोर्टेड केसेस हैं कि जिनको जो है कुत्तों ने काटा। कोई पुरसान हाल नहीं। ये वो शहर है जो कि पाकिस्तान को रेवेन्यू कमा कर दे। तो जरा आप पूछें तो ये वो पीपल्स पार्टी है कि मियां साहब जब आप ये BRT का ये कॉरिडोर बनाकर गए हैं, ग्रीन लाइन बनाकर गए हैं, उसको बने हुए 3 साल हो गए, उस पे बसें लाना इस पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम था। 3 सालों में एक बस नहीं है। मुल्क के अरबों रुपए, मियां साहब आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए लग गए और आज जो है वो कराची वाले उसी डब्बा बसेज में घूम रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा है, बस नहीं है, बसेज नहीं है। 150-200 बसेज हैं। 12 सालों से हुक्मरानी है। उस पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप खिताब कर रहे हैं और आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। K4 का मंसूबा आपके जमाने में शुरू हुआ इस कराची के लिए, 260 मिलियन गैलन पानी 2014 में शुरू हुआ। मियां साहब आप जरा पूछे ना कि कराची जो कि सिंध का 50% लोग रहते हैं, एक तो 12 सालों के बाद वो मंसूबा शुरू हुआ, लेट शुरू हुआ, और उसके बाद इस पीपल्स पार्टी ने डिजाइन की खराबी का बहाना करके 2 सालों से वो प्रोजेक्ट रोक दिया। बाद में कहा नहीं डिजाइन सही है। तो मियां साहब जरा पूछे इनसे, जिस प्लेटफॉर्म से आप जमहूरियत के जो है वो अलमबरदार और रेवोल्यूशनरी बन रहे हैं, तो जरा पूछे ना इनसे कि भाई आपने सिंध के लोगों के साथ ये क्या किया है। तो इसलिए जो PMLN या पीपल्स पार्टी इस वक्त जमहूरी इख्तिदार को वापस लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मुझे उस पर एतबार नहीं है। कराची से लेकर कश्मीर तक के लोगों को उस पर एतबार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई जो सिंध में पार्टी है वो तो हुक्मरान जमात है। वाकई आपको जमहूरियत का ख्याल है तो उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आपने सिंध के लोगों का क्या हशर कर दिया। लेकिन आप कैसे पूछेंगे? आप तो जब वजीर आजम थे तो आपने उस वक्त नहीं पूछा इनसे। आपने पट्टे पे दे रखा था सिंध को। जरदारी साहब को कहा था कि भाई आप हमें इस्लामाबाद में तंग ना करो, और ये आप यहाँ पर सिंध में नहीं आते थे वजीर आजम होते हुए। आप सिर्फ आफतों में, सैलाब में और कोई नागानी आफत में आप यहाँ पर तशरीफ लाए चंद रातों के लिए पूरे 4 सालों में। तो मियाँ साहब ये जो कुछ हो रहा है, और फिर अगर वाकई आप हुकूमत को, जिसको आप सिलेक्टेड कहते हैं,
ہیں اور غیر آئینی حکومت کہتے ہیں، اگر آپ سب لوگ اپوزیشن والے واقعی اپنی کاز سے مخلص ہیں کہ آپ کو اس حکومت کو ہٹانا ہے، 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی. استعفیٰ دو، سارے استعفے دے دو، پی ایم ایل این استعفیٰ دے دے، پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے، اور جتنی چھوٹی بڑی جماعتیں استعفیٰ دے دے، حکومت ختم ہو جائے گی. یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریلی، وہ اے پی سی، یہاں جلسہ وہاں جلسہ. بھائی 1 گھنٹے میں آپ کہہ رہے ہو نا ناجائز حکومت ہے، ختم ہو جائے گی 1 گھنٹے میں، دے دو نا استعفیٰ. لیکن آپ کو مزے پورے لینے ہیں، پیپلز پارٹی کو یا مزے پورے لینے ہیں، بیک ڈور سے رابطے پورے کرنے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا ہے. یہ اس وقت ملک میں اس سے بڑا فراڈ کوئی اور ہو نہیں سکتا. تباہ برباد ہو گئی یہ ساری سچویشن. اور آپ ابھی کی ریسنٹ مثال دوں، میاں صاحب آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اب سے 1 ماہ پہلے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹینیور ختم ہو گیا. آئین کے مطابق 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے، 1 سے 1.5 ماہ ہونے جا رہا ہے، 1 سے 1.5 ماہ اور رہ گیا ہے. کیا پیپلز پارٹی سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی تو ہو ہی نہیں سکتے انتخابات. وہ کہہ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کون سا رزلٹ آئے گا، سینسس ہوگا، جا کے پتہ نہیں کس صدی میں جا کر انتخابات ہوں گے. اگر میاں صاحب ابھی یہی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ختم ہوئی بھی ہوتی اور کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتی کہ ابھی ہم انتخابات نہیں کرا رہے، آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے پاکستان کی. آپ کا آئین خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ آپ کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا، تو سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا. ابھی جو کہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹی پرووائڈ کرنے کا ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ، وہاں پر انتخابات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں اربوں روپے کا، آپ نے سینکڑوں ارب روپے کا آپ نے بجٹ دے رکھا ہے. ان کا تو ہنی مون ٹائم ہے، آج وہ یہاں ہے کل کہیں اور ہوں گے. ہزاروں کونسلر، ہزاروں یو سی چیئرمین کے بدلے ایک ایڈمنسٹریٹر پورے شہر کو، پورے ڈسٹرکٹ کو چلا سکتا ہے؟ جمہوریت کی بیسک سیڑھی ہے پوری اے پی سی میں. تمام گفتگو میں نے کسی رہنما لیڈر سے لوکل گورنمنٹ جو کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کی بات نہیں سنی. تو یہ سب کچھ فراڈ ہے، ہمارا بالکل اعتبار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس ملک میں مایوسی پھیل رہی ہے. اب آ جائے ذرا موجودہ گورنمنٹ کی طرف. ہمارے حکمران جناب عمران خان صاحب، وہ جمہوری ملک کے حکمران کم اور بادشاہ زیادہ لگتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بھائی انہوں نے حکمران جب تک رہیں گے انہوں نے کسی اپوزیشن والے سے بات ہی نہیں کرنی ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئین میں 10 ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر سے مل کر اس کو طے کرنا ہے. نیب کا چیئرمین لگانا ہے، الیکشن کمشنر لگانا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس میں آئین میں لکھا ہے کہ آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی. آپ کہتے ہیں اپوزیشن سے میں نے بات ہی نہیں کرنی. ملک تو اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا، ملک میں تو ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے، اور آپ کی انا، آپ کی ضد، آپ کا ایروگینس آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے بات کرنی ہو. بھائی جو اپوزیشن والے آئے وہ بھی ووٹ لے کر آئے، تو ان سے اگر آپ بات نہیں کریں، یا تو پھر یہاں پر بادشاہت ہو، بادشاہت تو نہیں ہے. یہ سارا کچھ یہ جو، اور اس کے اوپر میں وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کیا کہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف اتنے بڑے علمبردار ہیں کہ آپ نے پوری اپوزیشن بند کر رکھی ہے اور لوگ، تو ذرا یہ اس شہر کا میئر جو کہ نون کرپٹ آدمی ہے، 4 سال کی کرپشن کر کے گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو کن کن الفاظوں سے نوازا ہے آپ کو پتا ہے، تو ذرا اس کے اوپر نیب کی انکوائری کھلوائیں نا بھائی. نہیں کھلوائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایم کیو ایم کی 6 سیٹوں سے آپ وزیر اعظم ہیں. ہاں تو آپ نے سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ یہاں کا جو کراچی حیدرآباد کا میئر اور ڈپٹی میئر تھا وہ کرپٹ تھا، اس نے بیڑا غرق کر دیا کراچی کا. ان کے ڈی ایم سی کے چیئرمین نے بیڑا غرق کر دیا. تو آپ ان کے خلاف نیب کے کیسز کیوں نہیں کھلوا رہے؟ ان کی انکوائری کیوں نہیں کروا رہے؟ اس لیے نہیں کروا رہے کہ وہ آپ کے کولیشن پارٹنر، ان کی وجہ سے آپ کی حکومت چلی جائے گی. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر عمران خان صاحب یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہوئی. پھر آپ نے اپنے وفاقی وزیر ہیلتھ عامر کیانی، ان کو کرپشن کے الزام میں کہ انہوں نے دوائیں بنانے والی فیکٹریوں کے مالکوں سے انہوں نے پیسے لے کر انہوں نے دواؤں کی 300% قیمت بڑھا دی. رپورٹ گئی اور آپ ان سے وزارت لے کر ان کو سیک کر دیا سب کے سامنے. یہ جس آدمی کو آپ وزارت لے لی کرپشن کے اوپر، اس کو آپ نے اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا لیا ہے. وہ پوری پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری ہے. باس یہ کوس کس دور میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا؟ تو کٹ دی ہول اسٹوری شارٹ، کرکس یہ ہے ساری کہ بھائی نہ حکومت اور نہ اپوزیشن کوئی بھی اس ملک کے سے اور عوام سے مخلص نہیں ہے. جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے اداروں اور ان کے اداروں کے چلانے والوں کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کو ڈسپیوٹڈ بنا رہے ہیں، یہ اس ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. دیکھیے سب کا ماضی سب کے سامنے ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. اس ملک میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اگر واقعی آپ سب لوگ مخلص ہیں جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں، تو آئیے اپنی اپنی غلطیوں کو مان کر ادارے کے لوگ
لوگ بھی, پارٹیز کے لوگ بھی, اپوزیشن والے بھی, حکومت والے بھی, سیاسی پارٹیاں بھی, سب آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور کہیں کہ ہاں ہم سب نے غلطیاں کی ہیں, آؤ اس پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کریں. آؤ نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ آج میں بڑا انقلابی بن گیا ہوں, بقیہ سب لوگ جو ہیں وہ سارے خراب ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, آپ یہ نہ کریں, اس لیے کہ ماضی سب کا سب کے سامنے ہے. آؤ ایک نیا عمرانی معاہدہ کرو, آؤ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرو کہ چلو جو کچھ ہوا, اب اس پاکستان کو آگے لے کر جاتے ہیں, اور اس آگے لے کر جانے میں ریفارم کرو, پولیس ریفارم کرو, عدلیہ کو ریفارم کرو, لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دو, ہیلتھ میں ریفارم کرو, ایجوکیشن میں ریفارم کرو, اختیارات اور وسائل کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر اختیارات اور وسائل کو نیچے گراس روٹ لیول تک پہنچاؤ سارے پاکستان کی گلیوں میں. NFC ایوارڈ کے بعد پابند کرو صوبوں کو کہ وہ PFC ایوارڈ دیں. اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو ملے ہیں, پابند کرو صوبوں کو کہ وہ اختیارات اور وسائل اور خود مختاری صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے صرف نہیں ہے, وہ صوبے کے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی ہونے چاہیے, وہ صوبے کے شہروں کے لیے بھی ہونے چاہیے, وہ صوبے کے گاؤں گوٹوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. اور کراچی جیسے شہر کا آپ گنتی صحیح نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں 3,50,00,000 ہیں کراچی والے, آصف علی زرداری کہتے ہیں 3 کروڑ ہیں کراچی والے, سرکار کے کاغذات کہہ رہے ہیں 1,60,00,000 ہیں. جب آپ اس شہر کی صحیح گنتی نہیں کر سکتے بھائی, تو ہمیں آپ حقوق کیا دو گے؟ تو اپوزیشن ہو اور موجودہ حکومت ہو, ہم بالکل مایوس ہیں. یہ جلسے جلوسوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی پاکستان کے لوگوں کی تقدیر نہیں بدلے گی. ایک دوسرے کو ہٹا کر اقتدار کا مسئلہ ہے, سارا عوام کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ساری باتیں بتا, میری باتوں کا اگر کوئی جواب دینا چاہے میں حاضر ہوں, سب کی بات سنوں گا اور جواب دوں گا. عوام کے لیے آئیے, آج بھی میں کہتا ہوں آئیے, حکومت والے, اپوزیشن والے, پاکستان چلانے والے ادارے, جو لوگ بھی پاکستان چلا رہے ہیں, آئیے پاکستان میں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کریں, آگے بڑھنے کا نیا طریقہ کار طے کریں. یہ پرانا طریقہ کار سب نے غلطیاں کر لی, ملک خراب ہو گیا ہے, ملک میں مایوسی پھیل گئی ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے سندھ میں ایک مہاجر کارڈ استعمال کر رہا ہے, دوسرا سندھ کارڈ استعمال کر رہا ہے. ایک 12 سال سے اقتدار میں ہے پیپلز پارٹی, اس کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بھائی وہ عائشہ منزل سے جا کے ریلی نکالے MQM کے کاؤنٹر میں؟ اگر MQM والوں نے ریلی نکالی تھی تو بھائی آپ اس کے جواب میں کراچی والوں کو ریلیف دے دیتے, آپ ان کو کوئی ریلیف پیکج دیتے کہ بھائی MQM والوں کی بات خراب ہو جاتی, آپ جا کر ریلی نکال رہے وہاں پہ. MQM والے 4 سالوں سے اقتدار میں تھے, ہیں آج بھی وفاق میں اقتدار میں ہیں, اب ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے, بتانے کے لیے نہیں ہے, تو انہوں نے مہاجروں کو ایک نیا چورند بیچ دیا ہے کہ آؤ بھائی مہاجروں, تمہارے لیے تمہارے مسائل جب حل ہوں گے جب ہم نیا صوبہ بنائیں گے. آئینی طور پر صوبہ بنا نہیں سکتے, آپ کے پاس نمبر نہیں ہے, 2/3 اکثریت چاہیے سندھ میں, وفاق میں, سینٹ میں, تو کیسے صوبہ حاصل کرو گے بھائی؟ لڑ کر حاصل کرو گے, کس کے پیچھے لڑیں گے؟ یہ سارے کرپٹ جو لیڈران ہیں, جو KKF کے 25,000 کی فطر زکات کے پیسوں پہ مہینے پل رہے تھے, آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں یہ 6, 7, 8 سالوں میں, ان کے پیچھے مہاجر قوم اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہے اس صوبے کے نام پر. سب سے بڑا فائدہ MQM کے اس نعرے کا پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے. وہ جا کر میرے سندھی بھائیوں کو پورے سندھ بھر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو مہاجر کیا کہہ رہے ہیں, یہ مہاجر سندھ دھرتی ماں کو توڑنا چاہ رہے ہیں, تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. آؤ سندھیوں, ہماری کرپشن بھول جاؤ, پیپلز پارٹی کی کرپشن بھول جاؤ, روٹی کپڑا مکان بھول جاؤ, کتے کاٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں بچے بھول جاؤ, بھینسیں باندھ دی ہیں اسکولوں میں بھول جاؤ, اسپتالوں میں دوا نہیں ہے بھول جاؤ, آؤ دھرتی ماں کو بچاتے ہیں. سب لوگوں کو یہ نعرہ دے رہے ہیں, نہ انہوں نے دھرتی ماں کو توڑنا ہے MQM والوں نے, نہ انہوں نے بچانا ہے, دونوں ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ آج زرداری صاحب MQM والوں کو 2 وزارتیں آفر کر دیں, ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائیں گے, اجرک پہنائیں گے, اور دونوں بھائی بھائی ہو جائیں گے. اس وقت تک جب تک دوبارہ لات نہیں پڑتی وزارتوں سے, پھر دوبارہ نعرہ لگائیں گے جب وزارتیں چھن جائیں گی. تو میں مہاجروں کو, میں سندھیوں کو, اور میں اس صوبے میں رہنے والے مستقل باشندوں کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھو مہاجروں, یہ جو آج ہمارے اوپر کوٹا سسٹم لاگو ہے, اس کوٹا سسٹم پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی نوکری نہیں دے رہا یہاں کے شہر والوں کو, اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر نوکری دے رہے ہیں. آج یہاں پر 2.5 لاکھ نوکریاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں, 5 نوکری نہیں دی یہاں پر شہر والوں کو. آج یہاں پر تعلیم کا کوئی نیا ادارہ نہیں ہے, آج یہاں پر پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, آج یہاں پر گیس نہیں ہے, آج یہاں پر کچرا نہیں اٹھ رہا, آج یہاں پر ہر طرح سے اسپتال خراب ہیں, اسکول خراب ہیں. لیکن یہ سارے ظلم ہم پر کون کر رہا ہے؟ ہم پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکمرانی سے کر رہی ہے, سندھ کا سندھی نہیں کر رہا. یاد رکھو, یہ سندھ کا میرا سندھی بھائی, یہ سندھ کے لوگ نہیں کر رہے, پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. سندھ کے لوگوں میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو الگ الگ رکھو. دیکھو اس پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا, میرے ساتھ چل کے دیکھو, چل کے چلو کشمور چلو, دیکھو کیا حشر کے رکھا ہے. چلو جیکب آباد چلو, چلو لاڑکانہ چلو, چلو ٹھٹا چلو, وہاں پر دھول اڑ رہی ہے, مٹی اڑ رہی ہے, نہ پینے
پینے کا پانی ہے نہ روٹی ہے. چلو دیکھو تھر میں کتنے بچے مر رہے ہیں, وہ سارے سندھی ہیں. تو اس بات کا بہت خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کے اس تمام مظالم کو سندھیوں کا مظالم نہ کوئی گردانے. یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر سندھی مہاجر فسادات کرانا چاہتے ہیں تاکہ آپس میں نفرتیں بڑھیں اور ان کی کرپشن پیچھے چلی جائے اور لوگ ایک دفعہ پھر 80s کی دہائی میں 90s کی دہائی میں دوبارہ چلے جائیں. پاک سرزمین پارٹی کا جب تک ایک ایک کارکن زندہ ہے, ہم اس سندھ میں فسادات کی ساری سازشوں کو ناکام کریں گے. ان کی ریلیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے, عوام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی کی جس طرح لوگ آ رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ پورے سندھ اور پھر بعد میں پورے پاکستان کے مسائل کو ہم نہ صرف حل کریں گے بلکہ اتنے پائیدار طریقے سے کریں گے کہ پھر اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.